बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, जैसे आपको पता है कल कोयटा में ब्लास्ट हुआ, एफसी हेडक्वार्टर के गेट के करीब ये धमाका हुआ था। एक बुज़दिलाना अटैक था, आप कह लें कि फ़ितर और ख़वारिज जो कि और बीएलए और जितने भी फ़ितर हिंदुस्तान के दहशतगर्द तंजीमें वो मिलकर अभी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए, दूसरी तरफ पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली बहुत सारी कामयाबियाँ समेट रहा है, तो दूसरी तरफ ये हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है कि भारतीय प्रॉक्सीज़ हैं, उस पर बात करेंगे डिटेल से। आज कुछ और तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको पता है कि ये फ़ितर हिंदुस्तान हमेशा से जब भी कोई इस तरीके की कार्रवाई होती है तो सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रोपेगेंडा करता है। तो अभी भी वो चीज़ें सामने आ रही हैं। हमारा तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दें, सही न्यूज़ आप तक पहुँचाएँ, क्या हकीकत है, क्या नहीं। तो बिल्कुल कुछ और तफसीलात हैं हमारे पास शेयर करने के लिए आज के इस पॉडकास्ट में, उस पर भी बात करेंगे। और एक बहुत अहम जो कि टॉपिक हमेशा से होता है पैलेस्टाइन का, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ट्रंप के 20 नुकात के बाद काफ़ी ये चीज़ें सामने आ रही हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। क्या वाक़ई वो पैलेस्टाइन के हक़ में हैं, गज़ा के हक़ में, या फिर उसके अगेंस्ट ही हैं, इसराइल के किसी आप कह लें कि मकसद के लिए तो नहीं थे। हाँ, इसराइल के एजेंडे को तो सपोर्ट नहीं किया जा रहा। उस पर बात करेंगे, क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि अमरीकी जब भी इस तरीके से कुछ करते हैं तो उनका जो मेन मकसद होता है वो इसराइल को सपोर्ट करना होता है। हमने हमेशा से ये देखा है। तो बिल्कुल उसको कुछ डिफरेंट तरीके से इसको देखेंगे और डिस्कस करेंगे आज के पॉडकास्ट में। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है शेर सैलवी साहब, से बात करते हैं। शेर भाई, खुशामदीद। जज़ाकल्लाह बुकटी साहब। शेर भाई, सबसे पहले तो कल जो कोयटा में ब्लास्ट हुआ एफसी हेडक्वार्टर की बात, बुकटी साहब उस पर बात करें। आप बताएं कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। हिंदुस्तान जंग हारा हुआ है। खसियानी बिल्ली जो है वो खंबा नोचने की कोशिश करती है। सही बात है। अब अपनी इज्जत को बहाल करने के लिए आपको मेहनत करनी होती है अपने आप पे। ये बरसगीर का एक वतीरा रहा है कि अपने किसी बंदे के साथ आपको अगर हसद है तो आप उस पे काला जादू करेंगे। सही। आप खुद कुछ नहीं करेंगे। सही। मैं तरक्की नहीं करूंगा लेकिन अगले को जो है ना उसकी टांग लाजमी खींचूंगा। दिस इज व्हाट इंडिया इज डूइंग। और ये काला जादू हमें अगर हमारे मुल्क में भी थोड़ा बहुत आया तो इन्हीं हिंदुस्तानियों की मेहरबानी है। सही बात। इन्हीं के बाबाओं की। और मसला ये है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए ये दुनिया को ये बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी है। भाई दहशतगर्दी है, इंतहा पसंदी है, फिरका वारियत है, जो भी है, जहाज हम नहीं गिराए हैं फिर भी हमारे। मेरे मुल्क में दहशतगर्दी है, बलूचिस्तान में केपीके में हमारे लोग पिस रहे हैं, ठीक है मान लिया। मेरे मुल्क में फिरका वारियत का एलिमेंट था, चलो मान लिया। मेरे मुल्क में कौम परस्ती का एलिमेंट था, मान लिया। कौम तकसीम थी, ये भी मान लिया। लेकिन जब तुमने टकटली की कौम इकट्ठी हुई या नहीं हुई? तुमने टकटली की तो क्या जितने कौम परस्त थे जो पाकिस्तान से नाराज थे, क्या वो एक हो गए या नहीं हो गए? जो आज कश्मीरी 3 दिन से कश्मीर बंद करके बैठे हुए हैं, वो सारे कश्मीरी क्या गोला बारूद अपने हाथों में उठा के ऊपर चौकियों तक नहीं लगे गए थे, पोस्टों तक? क्या वहां से हम लोगों ने क्या हिंदुस्तान की दुर्गत नहीं बनाई थी? और हमारी वीकनेस हमारी स्ट्रेंथ बन गई थी। बिल्कुल। हमारी वीकनेस क्या थी? 1 into 4 सोल्जर्स थे हमारे, 3 है तो उनके 12 हैं। लेकिन क्या वीकनेस और स्ट्रेंथ में फर्क क्या हुआ? उनका गोला गिरता, अगर लग जाता हमारे 3 शहीद होते, उनके 12 मारे जाते। अगर हमारा लग जाता। हर एतबार से अल्लाह ताला ने इस कौम को सुरखरू किया और उसके बाद दुनिया में डिप्लोमेटिक फोरम्स पे हम सुरखरू हुए। बिल्कुल। दुनिया में सफारती सतह पे बहुत बड़ी कामयाबियां रियासत पाकिस्तान ने समेटी। अब हिंदुस्तान से कुछ नहीं हो रहा तो अपना गुस्सा या वो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर उतार रहा है, या हिंदुस्तान के दीगर मकबूजा इलाके हैदराबाद, दक्कन, उत्तर प्रदेश, आसाम, जूनागढ़, यहाँ के मुसलमानों पे उतार रहा है, या 7 सिस्टर स्टेट्स पे उतार रहा है, नागालैंड और इधर उधर जो लोग उसे लगता है कि ये हमारे हक में नहीं है, ये हमसे तंग है, उन पे गुस्सा उतारा जा रहा है। और इन्हें ये नहीं पता कि जितना आप किसी को गुस्सा करते हो उसके अंदर बगावत का लावा उबलता है। बिल्कुल। तो यहाँ भी कुछ बेरोजगार लोग थे जिनको रोजगार की जरूरत थी, उन्होंने फितना खवारिज में भर्ती किया, फितना हिंदुस्तान में भर्ती किया और उनसे एक्टिविटीज करवाई। और आप ये देखें बेरोजगारी की इंतहा यहाँ तक थी कि वो अब लालच में तब्दील हो गई है। सही। अब 3 सरमाचार ने सरेंडर किया माजी में। बिल्कुल। उनको उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपको हम लाते हैं, FWO में कॉम्पनसेट करते हैं 65 हज़ार तनख्वाह पे। अगले महीने एक रह गया, 2 भाग गए। उन्होंने कहा यार तुम हमें पूरा महीना काम कराते हो और 65 हज़ार देते हो, हम तो इतने एक फेरे में 2.5 लाख कमा लेते हैं। बिल्कुल। भत्ताखोरी के मद में।
تو انہیں اصل میں کچھ لوگوں کو لت لگ گئی ہے حرام خوری کی، اور ایسے لوگ آپ کو ہر جگہ پہ ملیں گے. بالکل. تو اب جو ایک دیکھیں جب ان کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف تو بھاگتے ہیں، تو اب یہ شہر کی طرف بھاگے ہیں، تھوڑا بہت اس طرح کے انسیڈنٹس ہوں گے انفارچونیٹلی، لیکن تھنگز ول بی کنٹرولڈ انشاءاللہ تعالیٰ. اور دیکھیں ہوا کیا، ہوا یہ کہ 17 سپتمبر کو رحمان گل کو مار دیا گیا. بالکل. اب اس پہ کنٹروورسی BLA کے اندر یہ پائی جا رہی ہے کیونکہ رحمان گل ایک دہشت گرد تو تھا لیکن کمپیٹنٹ آدمی تھا، فوج کی ٹریننگ تھی اس کے پاس، تو وہ بشیر زیب کو کھٹکتا تھا. تو ان کے ذہن میں یہی ہے، جس طریقے سے ایک خاتون ہے ان کے والد کا بھی الزام BLA پہ ہی ہے کہ ان کے قتل میں بھی وہی ملوث ہے، تو اسی طریقے سے رحمان گل کے قتل کا بھی الزام BLA کے اوپر آیا ہے، بشیر زیب گروپ کے اوپر. تو BLAR جو ہے یہ ایک نیا گروپ بن چکا ہے، جو رحمان گل گروپ ہے وہ اب اپنی الگ سے مراعات لے گا ہندوستان سے، اور بشیر زیب گروپ الگ سے لے گا. یہ چیز ایک طرف سے فائدہ مند بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے. فائدہ مند اس حساب سے ہے کہ آپس میں تقسیم ہو گئے پیسے کی بنیاد پہ. نقصان دہ یہ ہے کہ کل کو ریاست کے ساتھ اگر ایک گروپ آ کے بات کرے گا بھی تو انڈیا کے پاس ایک اور چیز ہوگی. تو انڈیا بھی برٹش کالونی میں رہا تو کولونائزرز والی سوچ ہندوستان میں بھی ہے، جس طرح ہماری بیوروکریسی میں ہوتی ہے نا، اس طرح ان کے را میں بھی یہی چیز ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی، کہ اگر ایک گروپ جا رہا ہے اس طرف. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ برام داغ کے ایک سابق کور کمانڈر کے ساتھ بات ہو چکی تھی اور انہوں نے بڑا ایک گڈ جسچر شو کیا ایک معاملے پہ، اس کی والدہ کے انتقال پہ، کہ ٹھیک ہے تم ہمارے دشمن ہو لیکن مائیں تو مائیں ہوتی ہیں نا، اور بیٹی بیٹی ہوتی ہے. وہ کیا مثال ہے، تیری میری کی ہوتی ہے، دھی تے جھلیا دھی ہوتی ہے. تو اس پر ایک بڑا پازیٹیو جسچر شو کیا جس پہ ہی وانٹڈ ٹو ریٹرن بیک. تو انڈیا ہیڈ گیون دیم اے شٹ اپ کال کہ ٹھیک ہے تم واپس جانا بھی چاہتے ہو تو یو آر نو ون، یو آر نو بڈی. ہمارے پاس اور کافی لوگ ہیں، ہم اللہ نظر کو آگے لے آئیں گے، ہم اچھو گروپ کو آگے لے آئیں گے، ہر بیار کو آگے لے آئیں گے، ہمارے پاس اور بڑے لوگ ہیں جو دم ہلاتے ہوئے تیار ہیں. صحیح. تو یہی مسئلہ بنا کہ نہ وہ ادھر، جب وہ ادھر آنا چاہ رہا تھا تو یہاں کے سارے بگٹی ناراض ہو گئے کہ بھائی جان کیوں ہمارے بچے یتیم کیے ہیں اس نے، ہماری گودیں ماؤں کی اجاڑی ہیں ان لوگوں نے، ہم تو اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اب وہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا رہا. تو یہی چیزیں BLA کے اندر ہو رہی ہیں جو کہ بعد میں ان کو خود کمزور کریں. بالکل ایسے ہی ہے. شیر بھائی ایک اور چیز سامنے آئی تھی اس بلاسٹ کے بعد، ہم نے دیکھا کہ را فنڈڈ ریپبلک ٹی وی ہندوستان کی، سب کو پتہ ہے را اس کو بیک کر رہا ہے، وہاں پر ود ان اے منٹ یہ سارے ویژول چل رہے تھے. حالانکہ ہم نے اپنے جو پاکستان کے ٹی وی تو ادھر بعد میں آئے تھے. یہ ایک چیز ہے جو ان کو مزید ایکسپوز کرتی ہے کہ بھائی اب BYC سر ادھر رونا رو کے گئی ہے کہ انٹرنیٹ نہیں ہے کوئٹہ میں، بلوچستان میں، اور اتنی جلدی اتنی ہائی کوالٹی فوٹیج چل رہے ہیں اپنے انڈیا کے ٹی وی چینلز پہ. یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تو اگر ہم کہنا کہ ایکسپوز ہو گئے ہیں تو یہ ہم غلط کہہ رہے ہیں. صحیح. ایوری ون نوز. ایکسپوز تو وہ چیز ہوتی ہے نا جس کا پتہ نہیں ہوتا کسی کو، تو کھل کے آ گئے. صحیح بات ہے. انڈیا اون کرتا ہے. گورو واریہ آپ کو میڈیا پہ بیٹھ کے نہیں کہتا کہ میں ابھی آپ کو بتاؤں فلانے کا نمبر ملا کے دوں. بالکل. تو جب ایک چیز سامنے آ چکی ہے تو پھر اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اس کے ساتھ پھر مذاکرات نہیں ہے. مذاکرات ان سے کیے جاتے ہیں جو آپ سے ناراض ہے اور بے شک ہتھیار اٹھا لے، ناراض ہے. صحیح. لیکن جب وہ دلالی کرے گا ہندوستان کی تو پھر ناراض والا چکر. جب وہ کھیلے گا اسرائیل کی گود میں، جب وہ بیٹھا سوئٹزرلینڈ میں یا کسی اور دوسرے ملک میں ہوگا اور فنڈنگ اسے کہیں اور سے آ رہی ہوگی، پھر یہ بغیرتی ہے، پھر یہ غداری ہے، یہ بغاوت نہیں ہے. غدار ہونا اور ایک نظام کا باغی ہونا اس میں بڑا فرق ہے. باغی ہم بھی ہیں اس نظام کے، ہمیں بھی بہت چیزیں اچھی نہیں لگتی. That's why we created a separate political party. ہم بڑی 3 جماعتوں سے تنگ تھے. لیکن ملک کا غدار ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے، جھنڈے جلانا ایک الگ چیز ہوتی ہے. وہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. تو کسی اور نے بھی لکھا تھا کہ دشمن سے جو سازش کرے غدار وطن ہے. صحیح. غدار کو تم صفائے ہستی سے مٹا دو. بالکل بالکل. شیر بھائی ایک اور چیز وہ ہاں، ملت کے جوانوں کو یہ پیغام سنا دو، پھر خالد و طارق کی ہمیں تلوار دکھا دو.
تو وہ بڑا زبردست 65 کے نغمے تھے. بالکل یہ بالکل بالکل ایسے ہی ہے. آج کل کے جو صورتحال ہے اس پہ بہت فٹ بیٹھ رہے ہیں. اچھا شہیر بھائی، پیلسٹائن کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے جو 20 نکات ہیں ٹرمپ کی طرف سے، آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ پہ جو اس نے بیانیہ ایک رچایا ہے، اسرائیل کا صدر جو ساتھ بیٹھ کے ساری باتیں مان چکا تھا، اس نے اسرائیل لینڈ ہوتے ہی کہا کہ وی آر ناٹ گونا لیو غزہ، ہماری فورسز جو ہیں IDF وہ نہیں چھوڑے گی، صحیح، اور ہم جو پیلسٹینین اسٹیٹ کا تصور ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے. ٹرمپ کی بات کو ڈس آنر کیا نیتن یاہو نے. دوسرا گروپ جو مخالفت میں لڑ رہا تھا حماس کا، وہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں یہ چیز منظور نہیں ہے. ٹونی بلیئر کو آپ لے کے آ رہے ہو، اس نے عراق میں کیا کیا یہ دنیا کو نہیں پتا. اس نے کس طریقے سے ظلم کیا، اور جھوٹ اس نے بولا اور جھوٹ پکڑا بھی گیا. وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا قاتل ہے. بالکل، ہزاروں لاکھوں لوگ اس نے بے گھر کیے اور شہید کیے. آپ کس طریقے کی چیزیں سامنے لا رہے ہیں؟ اس پہ شادیانے صرف ہمارے ممالک مچا رہے تھے 7-8، بیچارے اپنی طرف سے تو کر رہے تھے کہ ہم وہاں امن لے کے آئیں، لیکن ٹرمپ کین نیور ایور بی ٹرسٹڈ. ہمارے حکمران خوش ہو جاتے ہیں کہ ٹرمپ ہمیں خوشی سے ملا ہے، لیکن ٹرمپ اگر کسی کو مسکرا کے ملتا ہے تو اس کے لیے آپ کو پھر وہ مسکراہٹ بڑی مہنگی پڑتی ہے. بالکل، ان کی دوستی جو ہے نا، اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کے ساتھ نیوٹرل رہ کے ہی بات کریں. یہ کسی کے دوست نہیں. بالکل، انہوں نے عراق تباہ کیا، یمن تباہ کیا، لیبیا تباہ کیا، سیریا تباہ کیا، لبنان تباہ کیا، پیلسٹائن تباہ کیا، افغانستان تباہ کیا. سب ملکوں میں انہوں نے پہلے اپنے دوست بنائے تھے، یا گورنمنٹ میں یا اپوزیشن میں، اور امن کے قیام کے لیے یہ آئے تھے. بالکل، اور پھر ایسا امن قائم کیا کہ آج تک یہ فتنہ خوارج جو ہے یہ کس کا گفٹ ہے؟ امریکہ کا گفٹ ہے. بالکل، ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یا کل ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی پیس کیپنگ فورسز خود بنانی پڑے گی. بالکل بگٹی صاحب، ہمارے حصے کی جنگ ہم نے لڑنی ہے، کسی اور نے آ کے بالکل نہیں ایسے ہی لڑنی. ہے، ایسے ہی ہے. اگر حماس کچھ کر رہی ہے، حزب اللہ یا یمن کے انصار کچھ کر رہے ہیں، تو they are not fighting for themselves, they are fighting for us, they are fighting our war. بالکل. میں ابھی پیلسٹائن کے ایمبیسیڈر سے ہو کے آیا تھا، اس نے ایک میسج ضرور دیا تھا. اس نے کہا تھا پاکستانی عوام کو ایک میسج لازمی دینا کہ حکومت سے اختلاف ہوں یا اپوزیشن سے ہوں، جو بھی کرو قانون میں رہ کے کرو، اس دائرہ کار میں، کیونکہ تمہارے پاکستان کا سٹیبل رہنا ہم فلسطینیوں کے لیے بہت ضروری ہے. صحیح. یہاں کی خانہ جنگی ہمیں نقصان دیتی ہے. تم لوگوں کے ملک میں اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی، اگر ملٹری سٹیبلٹی نہیں ہوتی، تمہاری قوم ایک پیج پہ نہیں ہوتی، تو وہاں ہم پہ ظلم ہوتا ہے. کیونکہ انہیں پتہ ہے جنہوں نے ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے وہ خود کسی جو ہے نا زیر عتاب آئے میں. لہٰذا مستحکم پاکستان، مستحکم فلسطین کی ضمانت ہے. اینڈ ہی سیڈ کہ تم لوگوں کے اختیار میں جو کچھ ہے وہ تم لوگ کر رہے ہو، ہمیں تم سے کوئی گلہ نہیں. ہم نے بات کی تھی کہ ہم neither we are satisfied with our government, neither we are satisfied with ourselves. ہمیں آج یہاں بیٹھ کے بند کمروں میں تصویریں نہیں بنانی چاہیے تھیں، ہمیں عملی طور پہ کرنا چاہیے تھا. کہتے کیسے کرتے ہیں؟ جو ہمارے پڑوس میں وہ شاید کچھ نہیں کر رہے ہیں. جو کچھ تم لوگوں کی قوم کر سکتی ہے وہ تم لوگوں نے کیا، بٹ ڈو مور. اس سینس میں کہ تم سارے ایک پیج پہ، تمہارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں پولیٹیکل پارٹی سے، لیکن فلسطین کے معاملے پہ ایک پیج پہ ہو. فلسطین کے لیے جو بھی کام کرو سب کو سینے سے لگاؤ. یہ نہ کرو کہ میں اس کے ساتھ ہوں اس کے ساتھ نہیں ہوں. وی آر ون امہ، وی آر ون نیشن. تو یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں. بہت بڑا پیغام تھا اگر کوئی سمجھے تو. شیر بھائی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، آپ شیر سیالوی صاحب کو سن رہے تھے. کل جو کوئٹہ میں بلاسٹ ہوا اس پر بات کی، کافی تفصیلات مزید شیئر کی ہے شیخ بھائی نے، اور دیگر کچھ اور چیزیں بھی ہیں فضا ہندوستان کر رہی ہے. جس طریقے سے 17 ستمبر کے بعد جو رحمان گل کا واقعہ، اس کے بعد سے بھی یہ تقسیم تو ہو گئے ہیں پہلے سے، ابھی انشاءاللہ ان کا خاتمہ ایسے ہی خود ہی ہو جائے. خود آپس میں بھی لڑ رہے ہیں اور ہمارے سیکورٹی فورسز بھی ان کے خلاف کافی کارروائیاں کر رہے ہیں. انشاءاللہ کچھ اچھے نتائج آئیں گے. آخر میں پیلسٹائن پہ بھی ہم نے کافی بات کی، ایک بہت اہم میسج بھی دیا ہے جو کہ بھی خود پیلسٹائن کے ایمبیسڈر سے مل کے ہیں. تو واقعی یہ چیزیں دیکھنے والی ہوں گی، سننے والی ہوں گی. ہمارے عوام کو بہت سارے جوابات آج مل گئے ہوں گے اس چیز سے. بالکل امید کرتے ہیں انشاءاللہ آنے والے پوڈ کاسٹ میں کچھ اور چیز میں ڈسکس کریں گے. اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ رہوں گا. بہت بہت شکریہ.